अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, आपका एक बार फिर इस्तकबाल है हमारी हफ्तावारी महफिल अबदी कामयाबी के अंदर। रमज़ान के बाद ये हमारी पहली महफिल है और हुस्ने इत्तेफाक इसका नाम भी है रमज़ान के बाद। दरहकीकत रमज़ान के बाद हमारी जो दीनी कैफियत है, हमारी जो दीनी हालत है, वो हमारा मौजू है आज की इस महफिल का। दोस्तों, माह रमज़ान बेइंतहा खैर व बरकत निछावर करके हमसे रुखसत हो चुका है। हमने इस माह मुबारक में हत्तल मक़दूर इबादतें की, खैर के काम किए। अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि रमज़ान का मकसद क्या था। रमज़ान का मकसद अहले ईमान को मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह से डरने वाला और अहकाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाना था। इस एतबार से ये एक ट्रेनिंग पीरियड था। हराम से बचने और अहकाम खुदाबंदी पर अमल करने की ट्रेनिंग। अल्लाह तबारक व तआला के फरमुदात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात, यानी मुकम्मल शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की एक तरबियत थी। तरबियत का एक मुतअय्यन वक्त था रमज़ान। अब जरूरी है कि इस तरबियत, इस ट्रेनिंग का असर बाकी अय्याम में, बाकी 11 महीनों में बाकी रहे। अगर इसका असर बाकी रहता है, और यकीनन बाकी रहना चाहिए, तो गोया रमज़ान के नतीजे में, रमज़ान के रोज़ों के नतीजे में हमारे अंदर वो मतलूब तक़वा, वो मतलूब परहेजगारी पैदा हुई है जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत के ज़िम्न में फरमाया है। आज हमारे पास फिर से दुनिया की उलझनें हैं, और इन दुनियावी उलझनों की वजह से नमाज अदा करने का वक्त भी हमको नहीं मिल रहा है। हालांकि हमारी जैसी गफलत की जिंदगी गुजारने वाले लाखों करोड़ों इंसान अपनी कब्रों में चंद लम्हात को तरस रहे हैं। उनकी तमन्ना है कि काश उनको चंद लम्हात मिल जाते जिनमें वो अल्लाह के हुजूर एक सजदा कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है, लेकिन इसी दुनिया के असास पर, इसी दुनियावी जिंदगी के असास पर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जन्नत और जहन्नम का फैसला फरमाने वाले हैं। तो इस एतबार से ये दुनिया की ये जिंदगी बड़ी अहमियत की हामिल हो जाती है कि आया हमने इस दुनिया को, दुनिया में मिलने वाले औकात को किस तरह से सर्फ किया। बात रमज़ान के
اسباق کی ہو رہی ہے کہ رمضان کے نتیجے میں، رمضان کی ٹریننگ کے نتیجے میں، رمضان کی تربیت کے نتیجے میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا اثر ہماری زندگی پر دوسرے رمضان کے آنے تک باقی رہنی چاہیے۔ ہم نے جو چیزیں رمضان سے سیکھی ہیں ان میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کو نیکیاں کرنی ہیں۔ رمضان میں روزوں کے علاوہ نمازوں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وغیرہ کا ہم نے اہتمام کیا، اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ یقیناً روزے ہم دوبارہ اگلے رمضان ہی میں رکھیں گے، لیکن روزوں کے علاوہ جو عبادات ہیں ان پر دوام رہنا چاہیے، وہ ہماری زندگی میں باقی رہیں۔ یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، یہ رمضان کا ہم سے مطالبہ ہے، رمضان کے روزوں کا مطالبہ ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے حضور گریہ وزاری میں اپنا وقت گزارتے تھے، دعا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ رمضان کا یہ ایک اہم درس ہے۔ رمضان کا ایک اور سبق یہ ہے کہ ہم حرام مال سے خود کو بچائیں۔ اللہ کے حکم پر رمضان میں حلال کھانے پینے سے روزوں کے دوران ہم رکے رہے۔ ہم نے خود کو اللہ کے حکم کے مطابق تمام طرح کی چیزوں سے، تمام طرح کے کھانوں سے روزوں کے درمیان روکے رکھا۔ روزہ اور روزہ کی تربیت کا تقاضا ہے کہ ہم روزوں کے بعد، رمضان کے بعد حرام سے بدرجہ اولا بچیں، حرام وسائل آمدنی سے، حرام تجارت سے، دھوکہ دہی سے، خیانت سے، چوری سے اور ہر اس طریقے سے جس کی وجہ سے ہماری کمائی، ہمارا مال حرام ہو جائے، ناجائز ہو جائے، ان تمام چیزوں سے بچنا رمضان کے اسباق میں سے ایک اہم سبق ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی روزے کا، رمضان کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ خیر کے کام، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے کام میں ہم خرچ کریں، اپنے حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں پر خرچ، نیک کاموں میں خرچ، غربا اور محتاجوں پر خرچ۔ یہ رمضان کا ایک اہم سبق کہ کار خیر میں ہم خرچ کریں، رزق حلال کے لیے تگو کرنا، کوشش کرنا، اور پھر اس رزق کو، اس کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو مکمل طریقے پر حرام مال سے، ناجائز مال سے، ناجائز کمائی سے بچائیں،
اور اللہ تبارک و تعالی نے جو جائز ذرائع آمدنی پیدا فرمائے ہیں ان سے کوشش کر کے اپنا رزق حاصل کریں اور اس رزق کو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں. تو رمضان نے ہم کو صدقہ، خیرات اور سخاوت کا جو درس دیا ہے، اس درس کا اثر رمضان کے بعد کے ایام میں بھی ہماری زندگی میں باقی رہنی چاہیے. بہرحال رمضان نے ہم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی نوازشوں، اللہ خیر و برکت اور بے شمار سعادتوں سے سرفراز فرمایا، اسی طرح رمضان نے ہم کو بہت سارے درس دیے ہیں، بہت سارے اسباق دیے ہیں، ایک طرح کی تربیت فراہم کی ہے، ایک طرح کی ٹریننگ فراہم کی ہے، اور اس کا اثر رمضان کے بعد کے ایام، رمضان کے بعد کے 11 مہینوں پر بھی ہمارے اندر رہنی چاہیے. اگر ایسا ہم کر پاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فکر و عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.